मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि आज फिर खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये खूबसूरत दे दिया। मैं खुदा का खादम, आपका दोस्त, आपका भाई प्रोफेसर इम्तियाज़, खुदावंद की तमसील में से आज एक और तमसील आपके साथ शेयर करने के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इतने दिनों से वो खुदावंद हमारे साथ साथ है और हमें वो रोज़ बरोज़ उठा खड़ा करता है कि हम डेली तैयार होते हैं और खुदावंद के कलाम के लिए, उसकी डिवोशन के लिए, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। कितनी ही खूबसूरत बात है कि अपने खुदावंद को पहला दर्जा देना। जैसे बाप इब्राहिम ने खुदावंद को पहला दर्जा दिया, जैसे खुदा ने बाप इब्राहिम को पसंद किया, ऐसे जब हम पहला दर्जा अपने खुदावंद को देते हैं तो वो ज़रूर हमें वो पसंद करता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और आप आके जुड़ जाते हैं और थैंक यू कि आप लोग साथ साथ शेयर करते हैं। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे ऑनलाइन लाइव होते हैं वो देखते हैं और साथ साथ शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं और साथ ही वो इसको शेयर भी करते हैं वीडियो को। और यकीनन ये खुदावंद का कलाम है, ये उसके मुंह की बातें हैं। मैं और आप इसको शेयर करने वाले और आगे पहुंचाने वाले हैं। ये खुदा का कलाम है। जो कुछ भी हम इसमें से देखते, गौर व गौज़ करते हैं, वो हमारी रहनुमाई के लिए कि खुदावंद हमें बताता है कि किस तरीके से हमने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलना है एंड हाउ टू सर्वाइव। तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आई एम आल्सो थैंकफुल टू यू माई फ्रेंड्स, दोज हू share my video on their messengers, Facebooks and other media sources. I am very thankful to. So I am also thankful to you, my friends, those who are not belong to to Pakistan. They live abroad from the Pakistan, other countries, and many friends. Or I am really thankful to you, my all other friends. खुदावंद कि हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान में भी मेरे बड़े दोस्त हैं जो इस खुदा के कलाम को शेयर करते हैं। तो खुदावंद हम सब को बरकत दे जो हमें ख़ानदान की सूरत में खुदावंद के आगे झुक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से खुदावंद तेरे सामने झुकता हूँ और खुदावंद तो झुके हुए सरों को पसंद करता है। आज हम ख़ानदान की सूरत में झुके हुए हैं। जितने लोग खुदावंद तेरा कलाम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको खुदावंद तो नाम बनाम जानता और उनको बरकत देना। जो अब सुन रहे हैं उनके साथ भी हो, जो बाद में भी सुनते हैं, खुदावंद उनके साथ भी हो। तो खुदावंद जब मैं बोलूँ तो मेरे होंठों का ज़िम्मा लेना। खुदावंद तेरा कलाम मोतबर है। जो खुदावंद मेरे से खुदावंद अदा करना मुश्किल है, लेकिन खुदावंद तो मुझे कुव्वत बख्शेगा। जैसे तेरा बंदा पौल कहता है तो मैं तुझ में रह के सब कुछ करूँगा, क्योंकि खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ, ज़ुबान लड़खड़ाती है और जिस्म में वो ताकत नहीं है। लेकिन तू कुव्वत दे तो मैं तेरे नाम को खुदावंद इसी तरह जैसे तू रोज़ बरोज़ मेरे साथ होता है, आज भी तू मेरे साथ होना, तमाम दोस्तों के साथ होना। आज के कलाम के वसीला से हम बड़ी बरकत पाए। हम सब के लिए बाइस से बरकत और बाइस से मुसरत यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और यकीनन वो हमारा जो खुदावंद है वो हमें बरकत देता है और हम उसी के नाम की बढ़ाई करते हैं और उसी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और हम खुदावंद की तारीफ़ में गीत गाएंगे, वंदना करते हैं हम। ये बड़े ही पुराने गीत हैं जो कभी बड़ी बड़ी क्वायर्स होती थी वो गाती थी और कुछ लोगों को आते हैं और माइट भी कि न्यू जनरेशन को शायद ये ना भी आते हो। इसलिए मेरी कोशिश होती कि कुछ गीत ऐसे भी गाऊँ जो पुराने, जिससे भूले बिसरे आप कह सकते हैं। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम,
ہردے کو تیرے سامنے لا کر رکھتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، ہردے میں میرے مسیحا جیون دیپ جلا، ہردے میں میرے مسیحا جیون دیپ جلا، ہردے کے پاپوں کو دھو کر پریم کی راہ دکھا، ہردے کے پاپوں کو دھو کر پریم کی راہ دکھا، وندنا کرتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم، وندنا کرتے ہیں ہم۔ وندنا ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تعریف کرنا، خدا کے نام کی تمجید کرنا، اور حمد و ثنا میں آتا ہے۔ ہردے کا مطلب ہے دل، اور جیون دیپ کا مطلب ہے زندگی کا چراغ۔ تو خداوند ہمارا زندگی کا چراغ ہے، وہ ہمارے قدموں کے لیے روشنی ہے۔ خداوند کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہماری راہ ہے، وہی ہمارا چراغ ہے، وہی ہماری روشنی ہے، وہی ہمارا دیپ ہے۔ تو خداوند کے نام کو ہم نے عزت اور جلال دی، اور اس کے نام کی ہم نے تعریف کی۔ تو لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ اور آج خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پاس 23واں دن ہے۔ 23 دن ہو گئے کہ ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں، اور ڈیووشن میں ڈیلی ہم لوگ شامل ہوتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، جو شیئر کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اور خداوند کی جو روز کی روٹی اس کا زندہ کلام معتبر وہ اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں۔ تو آج 23 دن ہو گئے، ہماری ہیڈنگ وہی ہے، پیرابل آف جیسس کرائسٹ، یسوع مسیح کی تمثیلات۔ اور آج کی جو تمثیل ہے وہ ہے چلاک مختار۔ آج کی جو تمثیل ہے وہ ہے چلاک مختار۔ ٹوڈیز پیرابل شریوٹ مینیجر اسٹیورڈ۔ جو شریوٹ مینیجر ہے اس کا آج ہم نے جو ریفرنس دیا ہے وہ ہے لوک چیپٹر 16 ورس 1 to 8۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 8ویں آیت تک خداوند نے بہت خوبصورت ایک تمثیل دی ہے، جس پہ آج ہم غور و غوض کریں گے، اور ہمارے وہ لیے رہنمائی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے خداوند میں گزارنا ہے۔ تو میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات کی ہم تلاوت کریں گے کہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں، اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھین لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کیا کروں تاکہ جب مختاری سے واقف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اس نے اپنے مالی کے ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔
اس نے اس سے کہا تو اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنے دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ پہلی آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ اسٹیورڈشپ، یہ جو اسٹیورڈشپ ہے، یہ مختاری جو ہے، یہ خداوند نے، اگر ہم باغ عدن میں دیکھیں تو ہمارا جو پہلا باپ ہے اس کو بھی اس نے مختار بنا دیا تھا، کیونکہ خدا نے جب سارا کچھ بنا دیا اور آدم کو بنایا تو خداوند نے اس کو سارا جو باغ کا مختار تھا، مختار نامہ خداوند نے اسے دے دیا کہ آج سے تو اس باغ کا کیا ہے، مختار ہے، ساری چیزوں کے نام تو رکھ، ساری چیزوں کے اوپر تیرا کنٹرول ہو۔ اور خداوند نے یقیناً جب کسی کو مختار بناتا ہے، کیونکہ مالک جو ہے، مالک ایک ہے اور مختار جو ہے وہ مختلف لوگوں کو آگے وہ بنا سکتا ہے، لیکن مالک ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جگہ پہ کام کریں تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ آفس کے اندر مالک ایک ہے، مالک ایک ہے، لیکن اس کے اندر اس نے مختلف شعبہ جات کے اندر مینیجر جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں۔ وہ جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ وہاں پر کام کرتے ہیں اور ان کو اس نے کنٹرول دیا، لیکن خدا کی بادشاہی کے اندر، باغ عدن کے اندر خداوند نے ایک ہی مختار بنایا تھا، اور وہ مختار کون تھا؟ ہمارا پہلا باپ آدم جو تھا وہ مختار تھا۔ اس کو خداوند نے وہ اسٹیورڈشپ جو تھی وہ دے دی تھی، کنٹرول خداوند نے اسے دے دیا تھا۔ خداوند اپنا جو اختیار ہے اس میں سے کچھ اختیار ہمیں بھی دیتا ہے، اور آج کی تمثیل میں بھی ایسی ہے۔ اس وقت خداوند نے باپ آدم کو سارا کنٹرول دیا تھا اور اس سے بات کی تھی اور سارا کچھ اس نے کہا تھا، لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ تو نیک و بد کی پہچان والا جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جو مالک ہوتا ہے، جس کو وہ مختار نامہ دیتا ہے، جس کو وہ مختار بناتا ہے، اس کے سامنے کچھ نہ کچھ وہ شرائط بھی رکھتا ہے کہ تیری یہاں تک لمٹ ہے۔ جیسے خداوند نے آدم کو کہا تھا کہ تو سب کچھ کھا سکتا ہے، لیکن جو نیک و بد کا درخت ہے اس کا پھل تو نہ کھانا۔ تو جو مالک ہے، آنر ہے، اس کی کچھ کنڈیشن ہے، کس کے لیے؟ مینیجر کے لیے، اسٹیورڈ کے لیے، کہ وہ جو اسٹیورڈشپ جس کو ملی مختار نامہ اس کو وہ فالو کرے۔ جو ہمارے پہلا باپ آدم، اس نے وہ بات نہیں مانی، اور جب اس کو اماں ہوا ملی تو اس نے بھی ساتھ وہی کام کیا جو خدا نے کہا، کیونکہ خدا نے اسے مختار نامہ دے دیا تھا، بنا دیا تھا کہ آج سے تو اس باغ کا سارا کنٹرول تیرے پاس ہے۔ این اس تمثیل میں بھی خداوند نے وہی بات کہی جیسے خدا نے آدم کو بتایا۔ یہاں پر یسوع ناصری اپنے شاگردوں کو واضح طور پر پہلی آیت میں بتا رہے ہیں، اور یقیناً آج کا جو ہمارا کراؤڈ ہے، جو آڈینس ہے، وہ وہی ہے جو ہمیں 15ویں چیپٹر میں ملتا ہے کہ خداوند نے کھویا ہوا سکہ اور کھوئی ہوئی بھیڑ اور ان کے متعلق سارا کچھ بتایا تھا، اور مصرف بیٹے کی کہانی، کھویا ہوا بیٹا، کھوئی ہوئی بھیڑ اور کھویا ہوا سکہ۔ اور یقیناً ہم 15ویں آیت کے شروع میں دیکھتے تو وہاں پر فقی فریسی موجود تھے، جو محصول لینے والوں اور گناہ گار اور عام لوگ جو غیر ایماندار تھے، ناپاک لوگ تھے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، ان کے ساتھ جب یسوع مسیح بیٹھتے اٹھتے تھے تو فقی فریسی اس پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ تو یقیناً آڈینس وہی ہے، لیکن خداوند یسوع ناصری 16ویں باب کی پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔
کہ کوئی دولت مند تھا اور اس نے آگے کسی کو وہ مختار بنا دیا اور اس کو کہا کہ تو میرے بزنس کو سنبھال لے اور میں تجھے یہ سارا اس کا مینیجر بنا دیتا ہوں، اسٹیورڈشپ تجھے دے دیتا ہوں اور تو اس کی دیکھ بھال کر۔ اور ایک وقت آیا کہ لوگ اس کی شکایت مالک تک پہنچانی شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ اے مالک، تیرا جو نوکر ہے جسے تو نے مختار نامہ دیا ہوا ہے، جسے تو نے مختار بنایا ہوا ہے، مینیجر ہے، وہ گڑبڑ کرتا، وہ تیرا مال ادھر ادھر اڑاتا ہے، جو تو ڈیوٹی تو نے اس کو دی ہوئی ہے اس کے اندر سے وہ کمیشن لیتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کمیشن کی تب کمیشن وہ اس پر لاگو ہے کہ اگر وہ کمیشن لینا اس سے ڈیسائیڈ ہوا ہو، لیکن اگر اس سے کمیشن لینا ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اس سے سیلری ڈیسائیڈ ہوا ہے تو پھر کمیشن اس کا حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے مال کو اڑاتا ہے اور اس میں وہ کیا کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کیونکہ لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ تیرا جو نوکر ہے جسے تو نے مختار نامہ دیا ہوا وہ تیرا مال اڑاتا۔ پس اس نے اس کو بلا کر کہا یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ یقیناً جو اچھا مالک ہے وہ ضرور کنفرم کرتا ہے کہ what it is، جیسے آدم نے اور اما ہوا نے باغ عدن کے اندر وہ پھل کھا لیا اور اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے اور انہیں پتا چل گیا کہ ہم ننگے ہیں، انہوں نے انجیر کے درخت کے پتے لیے اور اپنے لیے لنگیاں تیار کی، اور جب مقررہ وقت پر خداوند نے انہیں پکارا اور آدم نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور خدا باپ کو پتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اسی طرح تمثیل میں بھی یہ جو مالک ہے اس کو پتا ہے کہ جسے میں نے مختار نامہ دیا ہوا، جس کو میں نے مینیجر بنایا ہوا ہے، یہ مختار ان چیزوں کے اوپر اس کو پتا تھا، لیکن وہ کوئی نہ کوئی ایویڈنس دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگ اس کے پاس آئیں۔ لوگوں نے اس کی شکایت کی اور اس نے اس کو بلا کر کنفرم کیا، جیسے خداوند کو پتا تھا کہ آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا، لیکن خداوند نے پھر بھی ان کو پکارا اور ان کی زبان سے اقرار کروایا۔ اسی طرح اس مالک نے بھی اس مختار کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ جو تیرے حق میں سنتا ہوں وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب اس تک شکایت آئی کہ وہ لوگوں سے بے ایمانی بھی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تیرا مال آگے پیچھے کرتا، اور اس نے اس سے کنفرم کیا اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح خداوند نے کہا تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو جیتا نہ رہے گا، مطلب تو روحانی طور پر مر جائے گا، جسمانی طور پر تو جیتا رہے گا۔ اسی طرح اس مالک نے بھی اس مختار کو کہا کہ آئندہ سے تو اس مختاری شپ پر جو ہے، یہ جو اسٹیورڈ شپ ہے، مینیجر جو تجھے میں نے بنایا ہے، اس کے اوپر تو آگے سے اس عہدے کے اوپر نہیں رہے گا، گو کہ تو زندہ رہے گا جیسے آدم روحانی طور پر مر گیا اور جسمانی طور پر وہ زندہ رہا۔ اسے بھی خداوند نے وارننگ دی، اور اس مالک نے بھی کیا کیا تھا، اپنے نوکر کو وارننگ دے دی اور اس نے کہا اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ آدم نے بھی ایسا ہی کام کیا کہ جب خدا نے اسے منع کیا اور اس نے وہ پھل کھا لیا، کسی کے کہنے پہ خدا کی باتوں کو رد کر دیا اور اپنی پلانیں خود کی، انجیر کا درخت کے پتے لے لی اور اپنے لیے لنگیاں سلوا لی۔ یہ والا مختار بھی ایسے کرتا، اس مختار نے بھی ایسے کیا کہ خود سے پلاننگ بنائی، اور اس مختار نے بھی خود سے پلاننگ بنائی۔ یہ نہیں کیا کہ اے مالک میں نے تیرا گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اس آدم نے بھی، ہمارے پہلے باپ نے بھی اپنی غلطی کا اقرار نہیں کیا بلکہ بلیم کیا، اور لوگ اس کی زد میں آگے اور گناہ ہماری زندگیوں میں آ گیا۔ ایسے ہی جیسے اس شخص نے کیا اور مختاری شپ سے یہ ہٹا
اور خدا نے جب عدن سے آدم کو نکالا تو اس نے کہا کہ تو ہل جوتے گا، مٹی کی پیداوار کھائے گا، خون پسینے کی کمائی کھائے گا. اینڈ اس شخص کو بھی اپنے اوپر وہی بات یاد آ رہی ہے، یہ جو مختار ہے اس کو فکر پڑ گئی کہ اگر میں نے حساب میرے مالک نے لے لیا تو میں کم نکلوں گا. جیسے کلام مقدس کے بیٹے کا جب حساب ہوا، جب اس نے ہیکل کے برتنوں کو استعمال کیا، اس میں شراب نوشی کی، تو لکھا ہوا کہ خدا کا ہاتھ جو تھا وہ دیوار کے اوپر لکھنا شروع ہو گیا، اور لکھا ہوا کلام میں کہ میں نے تجھے ترازو میں تولا اور تو کم نکلا، اور تیری سلطنت جو وہ تجھ سے لے لی جائے گی. آج ایسے ہی خداوند یسوع ناصری انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے نبوکت نظر کے بیٹے کے متعلق یہ بات کہی گئی تھی بیلشازر کے متعلق، جیسے آدم کے متعلق، آج یہ مالک بھی اس مختار سے وہ کہے گا کہ میں تیرا حساب لوں گا، اور تو حساب میں بے ایمان نکلا. جو تجھے مختار نامہ دیا تھا اس میں تو پورا نہیں نکلا. اس مختار نے اپنے جی میں کہا کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھین لیتا ہے. ابھی تو اس نے اس کو وارننگ دی، کیونکہ اس کے اندر چور تھا، اس کے اندر بے ایمانی تھی، اور اس نے خود سے پہلے ہی کہہ دیا کہ میرا مالک مجھ سے اگر مختاری چھین، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھین لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے. یو لیٹ سی، جب ہم بڑے عہدے پر ہوتے ہیں تو پھر ہم مٹی بھی کھودتے ہیں، اور سزا یہی ہوتی ہے جیسے باغ عدن میں باپ آدم کو سزا ملی، اور وہاں پر وہ روز بروز ذائقے دار پھل کھاتا تھا، نہ کھیتی کرتا تھا، نہ بھاڑی کرتا تھا، نہ مٹی کھودتا تھا، نہ پودوں کو پانی دیتا تھا، nothing at all. صرف اور صرف اس کو ایک اسٹیورڈشپ ملی ہوئی تھی، وہ مینیجر تھا وہاں پر. اور آج خداوند نے یہی بات کی، اور جیسے آدم کو باہر نکالا اور کہا کہ تو خون پسینے کی روٹی کھائے گا، تو ہل جوتے گا، خداوند نے اس کو سزا دی، اور یہ خود اپنے لیے سزا مقرر کر رہا، وہی بات کر رہا ہے کہ مٹی تو میں کھود نہیں سکتا، اور بھیک مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. یہاں پر خداوند نے جو بات بتا دی ویسے ہی بات بتا دی کہ جب ہم سرفراز ہوتے ہیں اور اچھی پوسٹ پر ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، سپروائزر ہوتے ہیں، اور خداوند کہتا ہے کہ جب تمہیں کو مختاری ملتی ہے تو اس میں پورے اترو، اس کے اوپر ایمانداری کے ساتھ کام کرو. ہم نے آج کے کلام سے یہ بات سیکھنی ہے کہ جہاں پر بھی ہمیں مختاری ملتی ہے، چاہے ہم خدمت کرتے ہیں، چاہے ہم جاب کرتے ہیں، چاہے ہمیں چرچ کے اندر کہیں پہ کام ملتا ہے، تو خداوند کہتا ہے کہ تو نے وہاں پر اچھا مختار بننا ہے، اس میں دیانت سے کام کرنا ہے، بد دیانتی نہیں کرنی، جیسے اس شخص نے کیا جس کو مالک نے مختار بنایا. اور اس نے کہا چوتھی آیت میں سمجھ گیا کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دے. لیٹ سی what is the planning of that person. اس کی سوچ دیکھیں، اس کی پلاننگ دیکھیں. بجائے یہ معافی مانگتا تو شاید اس کا کچھ بھلا ہوتا، لیکن وہ آگے کو گیا. اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے مالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھوں، اور اس کی جاب لے کر جو اس نے ذمہ داری دی اس کو کنٹینیو کروں. وہ خود سے پلاننگ کرتا ہے اور چلاک ہے. وہ جو آج کی تمثیل ہے وہ یہی ہے کہ چلاک مختار، اگر وہ چلاکی ہوشیاری کے ساتھ اچھی سوچ رکھتا اور معافی مانگتا تو یقیناً سینیریو چینج ہوتا. لیکن ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں، پروپوگنڈا کرتے ہیں. کسی بھی جگہ پہ ہو، چرچ میں ہو، چرچ سے باہر ہو، محلے میں ہو، کہیں پہ بھی اگر ہمیں کو مختاری ملی ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کے تعلقات ہم بہتر کریں اگر بگڑ جائے، بلکہ ہم اور پلاننگ کرتے ہیں. We have to learn from this parable. بس اس نے اپنے مالک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا
کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے. اب دیا تو تو نے خود ہے کیونکہ مختاری تجھے ملی ہوئی ہے, بانٹنے پہ تجھے رکھا ہوا تھا, تیرے ہاتھ میں سارا بزنس تھا اور تو نے سارا کچھ اڑا دیا. اور اب یہ کہتا ہے کہ جو میرے مالک کے لوگ ہیں, جو اس کے تعلقات والے لوگ ہیں, جو اس کو مانتے ہیں, جو اس سے پیار کرتے ہیں, میں ایسا کو کام کروں کہ وہاں سے لنک توڑ کر اپنے ساتھ ان کو منا لوں. ایسے ہی ہوتا ہے, جاب کر رہے ہوں کہیں پہ بھی, وہ چرچز میں عموماً یہ ہوتا ہے, سوری ٹو سے, کہ ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک جگہ سے ہلے ہیں, کسی مختاری سے ہمیں اتار دیا گیا ہے, تو ہم پھر کیا کرتے ہیں, وہاں پر پروپوگنڈا کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ چرچ کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ایماندار رہیں جیسے خداوند نے اس تمثیل میں سکھانا ہمیں چاہتا ہے, لیکن ہم وہی کام کرتے ہیں جیسے اس چلاک مختار نے کیا. اور مالک کا ہی مال ہے, اور مالک کو بجائے اس کے کہ تو نے پہلے بھی فائدہ نہیں دیا جب تیرے ہاتھ میں کنٹرول تھا, اور آج بھی تیرا وہی حال ہے. خداوند یسوع ناصری اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں مختاری دی گئی ہے, تمہارے ہاتھوں میں یہ کلام دیا گیا ہے, تم ایسے نہ کرنا کہ جیسے باپ آدم نے کیا, تم ایسے نہ کرنا جیسے یہ فقی فریسی کرتے ہیں جو دولت کے پجاری ہیں, جو صرف اور صرف دولت کو ہی درجہ دیتے ہیں اور اس کی طرف ان کا دھیان اور گیان ہوتا ہے. لیکن تم ایسا نہ کرنا, کیونکہ پہلی آیت میں خداوند نے کہا, پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا. شاگردوں سے متوجہ ہے, ان سے بات کر رہا ہے کہ ایسے نہ ہو جیسے اس مختار نے کیا اور اپنے مالک کو نقصان پہنچایا. اور اس نے پھر ایک کو بلا کر اس سے کہا کہ میاں تیری طرف میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ تو اس نے کہا 100 من تیل. کتنا تیل ہے جی؟ 100 من تیل. 100 من تیل اس نے کہا میرے مالک کا میری طرف 100 من تیل آتا ہے. اور اس نے کہا کہ میاں اس میں سے 50 کم کر دے تو باقی تیرے پاس کتنے آگے؟ 50. بیلنس میں تو اپنے پاس 50 لکھ لے. اور دوسرے سے کہا کہ گیہوں کتنے آتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس میرے مالک 100 من. یہ بھی کتنے ہیں؟ 100 من. گیہوں کتنے آتے ہیں؟ 100 من گیہوں میرے مالک نے مجھے دیے ہیں. 100 من گیہوں. اور اس نے کہا کہ اس میں سے 20 کم کر دے اور باقی کتنے رہ گئے تیرے پاس؟ 80. اس نے کہا کہ تو جلد بیٹھ کر 100 والے تیل والے کو کہا کہ اس میں سے 50 کم کر دے, 50 نکلے. اور دوسرے سے کہا کہ جو 100 من گیہوں ہیں اس سے کہا اپنے دستاویز لے کر 80 لکھ دے. اس نے 50 کا لاس اور اس نے 20 کا لاس دیا. دونوں کیسز میں, ایک میں اس نے 50 کا لاس اپنے مالک کو دیا اور اس نے 20 کا لاس دیا. اور فائدہ کس کو دے دیا؟ لوگوں کو دے دیا. مختاری جو تجھے ملی تھی وہ تیرے مالک نے تجھے کام کے لیے دی تھی, پروفٹ کے لیے دی تھی, تاکہ وہ توڑے جو تجھے ملے ہوئے ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ تو کام کر. لیکن اس نے ان کو انسینٹیو دیا ہے, ان کو پروفٹ دیا, ان کو فائدہ دیا ہے, اور اس لالچ میں دیا کہ جب میں یہ کم کروں گا تو لوگ مجھ سے پیار کریں گے, اس مالک سے نہیں, کیونکہ فیور میں کر رہا ہوں. لیٹس سی, اپنی مختاری تو اس سے چھن گئی ہے اور یہ چاہتا کہ جب میں بعد میں آؤں تو میرا ٹاٹ ٹبکہ, میرا جو ریلیشن ہے, پبلک ریلیشن, وہ میرے قائم رہیں. خداوند نے کہا کہ اس مختار نے یہ گڑبڑ کی ہے اور یہ بے ایمان ٹھہرا ہے, کیونکہ اس کو مختار نامہ دیا گیا تھا. اور یہ وہ شخص ہے کہ اس نے اپنے مالک کو فائدہ نہیں دیا, بلکہ اس نے اس کو کیا کیا ہے؟ نقصان. 50 کا ادھر اور 20 کا ادھر. 70. 100 من میں سے 50 من اور 20
پھر 100 میں سے 20 تو 70 من جو ہے وہ اشیاء کا اس نے نقصان دیا اور جے اپنی کروا لی، اور مالک کو خبر بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ مالک سب کچھ جانتا ہے، مالک ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ وہ آدم اور حوا کی حرکت سے واقف تھا، وہ نبوکت نظر کے بیٹے کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت نہ آئے۔ جب نہیں آتی تو پھر مالک کھڑا ہوتا ہے اور ترازو کو تولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے تولا اور تو کم نکلا، جے تو ساڑھے گناہاں دا کرے حساب تے کون ہے تینوں کھلو کے دے سکتا جواب؟ کوئی بھی نہیں خداوند کو جواب دے سکتا۔ ایسے ہی جیسے اس مالک نے اس مختار سے پوچھا اور اس نے بے ایمانی شروع کر دی، اس لیے کہ میں اس دولت سے، اس فیور سے اپنے تعلق آگے بڑھاؤں۔ ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، عام زندگی کی جو روٹین ہماری ہے اس کے اندر ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ لوگوں کو فیور دیتے ہیں، کلام کی جو سچائی ہے، جو مالک کے منہ کی باتیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی طور پر ہم ریلیشن شپ بڑھاتے ہیں جیسے اس مختار نے ریلیشن شپ بڑھائی۔ یہ نہیں کہ یہ جو تعلق ہے یہ تو میرے مالک کے ساتھ ان لوگوں کا ہے، لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا ہے کہ اس نے ریلیشن اپنے بڑھائے اور بیچ میں سے مالک کو کٹ آف کر دیا۔ فقی فریسی بھی ایسا ہی کرتے تھے، وہ دولت کے پجاری تھے، دولت کو پوجتے تھے، ان کا سارا جو ہے دھیان وہ دولت کی طرف ہوتا تھا۔ اسی لیے خداوند نے فقی فریسیوں کو بھی بات سنا دی، اپنے شاگردوں کو بھی سنا دی اور سب کو سنا دی کہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب تجھے کو مختاری ملتی ہے تو تو اس میں گڑبڑ کرتا ہے، اپنے تعلق بڑھاتا ہے، اپنا پی آر۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ آپ فیلڈ میں جائیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پی آر، پبلک ریلیشنز۔ ہم اپنے جو پرسنل ریلیشنز، پی آر پبلک ریلیشن، پی آر پرسنل ریلیشن، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے پرسنل ریلیشنز کو ڈیویلپ کر لیتے ہیں، اور جو باس ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ بیچ میں سے کٹ آف کر دیتے ہیں۔ خداوند نے یہ بات اسی لیے کہی کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، اور 8ویں آیت میں لکھا، اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہے۔ لیٹ سی، خداوند یسوع ناصری نے 8ویں آیت میں یہ بات کر دی کہ جو نور کے فرزند ہیں وہ ذرا تھوڑے سے ان کے معاملے میں اتنے ہوشیار نہیں ہیں، لیکن یہ بہت چلاک ہے۔ جیسے ابلیس نے وہاں پر ایسی چلاکی کھیلی کہ وہ خود نہیں گیا اور سانپ کے اندر وہ سما گیا، اور سانپ کے ذریعے سے اس نے وہ سارا کام کر دیا، اور اماں حوا اور باب آدم کو برگلا کے پھل کھلا کے تو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ ایسے بھی ادھر بھی یہی ہے کہ شخص نے مالک کا جو لوگوں کے ساتھ تعلق اس کو توڑ دیا، اور لکھا ہوا ہے کہ جو میرے جو نور کے فرزند ہیں وہ اتنے ہوشیار نہیں ان معاملات میں، لیکن جو تمہارے ہم جنس ہیں، جو ابلیس کی اولاد ہیں، جو جھوٹوں کا باپ ہے، جو اس کے فرزند ہیں، وہ بہت چلاک ہوشیار ہے جیسے اس شخص نے کیا۔ اور خداوند نے متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کی اگر ہم دیکھیں 16ویں آیت میں، تو خداوند نے وہاں پہ بھی بڑے واضح طور پر بیان کیا ہوا کہ خداوند نے وہاں پر بھی کہا ہوا ہے کہ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے، اور تم نے کیسی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ تم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو۔ خداوند نے کہا ہے کہ سانپوں کی مانند ہوشیار، you have to
clever yourself just like a snake. جیسے وہ ابلیس بڑا چلاک تھا، تم نے بھی چلاک بننا ہے اور کبوتروں کی مانند بے آزار، کہ تمہارے پاس کوئی آزار نہ ہو، یہ نہیں کہ سانپوں کی طرح شیاطیں، کبوتروں کی طرح بھولے. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کلام میں کہ کبوتروں کی طرح بھولے. خداوند نے بھولے نہیں سانو بنایا، اور نہ بھولیاں دے ہتھاں چ کلام دیندا. وہ اچھے خاصے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ ہمارا خداوند ہمیں مختار بناتا ہے تو we have to change ourselves, not a pola pala, just we have to clever just like a snake. کیونکہ خداوند نے کہا کہ میں تم بھیڑے ہوں اور بھیڑیوں کے بیچ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اور تم نے سانپوں کی طرح ہوشیار رہنا اور کبوتروں کی طرح بے آزار، جو ان کے پاس کوئی آزار نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں تم نے پہنچانا، کیونکہ تمہارے پاس کوئی گن، کوئی پستول، کوئی چاقو چوکو نہیں ہوگا، کوئی چھری نہیں ہوگی، کوئی بلیڈ نہیں ہوگا. جسٹ یو ہیو ٹو ہولڈنگ مائی ورڈ. اب تم نے صرف میرا کلام جو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے. اور آج خداوند نے اس تمثیل میں بھی وہی بات کہہ دی ہے کہ تم نے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ جو دوسرے تمہارے ہم جنس ہیں وہ بہت چلاک ہیں. عام جو فرزند ہیں وہ بہت چلاک ہے، نور کے فرزندوں سے زیادہ چلاک ہے، زیادہ ہوشیار ہیں. تو خداوند نے اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھا دی. میں اور آپ سارے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، we have to change ourselves just like or according to the preaching of our Lord Jesus Christ. جیسی خداوند کی تعلیم ہے اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور خداوند نے اسی تمثیل کو آگے جا کے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے بیان بھی کر دیا اور اس کو کھول کے بھی رکھ دیا. میں سمجھتا ہوں یہ تمثیل کے دو حصے ہیں. پہلی جو 8 آیات ہیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کے 16ویں باب کی پہلی جو 8 آیات ہے، وہاں پر خداوند نے کہا کہ جیسے اس شخص نے یہ کہا کہ جب یہ میری جو مختاری ہے مجھ سے چھین لی جائے گی تو میں ایسا کام کرتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق بناتا ہوں. اور اس نے وہ لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیا، ان کو کنسیشن دے دی تاکہ ان کی طرف متوجہ ہو. تو اس نے وہ جو دولت بنائی تھی اس کو خداوند یسوع ناصری نے 9ویں آیت میں بڑے خوبصورت طریقے سے کہا، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے. خداوند نے اس کی بات کو، اس شخص کی بات کو، چلاک جو مختار تھا اس کی بات کو آگے بڑھایا کہ اس نے کہا کہ جب میری مختاری نہیں رہے گی تو میں ایسا کام کرتا ہوں کہ میں آگے ہمیشہ تک ان لوگوں کے ساتھ میرا ریلیشن ہے. تو خداوند نے کہا کہ اگر تمہارے پاس ناراستی کی دولت سے مراد خداوند کی ہے کہ تم اس پہ نہ اپنا ڈیپینڈ کرتے رہو، ایسے لوگ بھی بناؤ، ایسے تعلق بھی تمہارے ساتھ ہوں کہ جب یہ جاتی رہے تو تمہارا ان لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رہے اور تم اپنی وہ والی زندگی لے لو جو ہمیشہ کی زندگی ہے. ناراستی کی دولت سے مراد ہے وہ پیسہ جو محنت سے نہیں کسی اور طریقے سے کمایا جاتا، اس کو ناراستی کی دولت خداوند نے کہا ہے. اور خداوند نے یہ بھی کہا ہے اپنے لیے دوست پیدا کرو. جن کے پاس ناراستی کی دولت ہے خداوند یہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے دوست پیدا کرو. اس پیسے کو اچھے کاموں میں خرچ کرو، اس پیسے کو خدا کے کاموں کے لیے خرچ کرو، خدا کی قربت کو حاصل کرو تاکہ جب یہ جاتی رہے تو تم ان کے ساتھ رہ سکو، ان کے ساتھ بات چیت کر سکو اور چلتے چلتے ان ابدی مکانوں کے وارث بن جاؤ جو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے. جب تم آہستہ آہستہ چلو گے تو تمہاری زندگی تبدیل ہوگی. خداوند نے ان لوگوں کے لیے یہ بات کہہ دی ہے. میں تم سے کہتا ہوں، This is an order from the God Almighty. میں تم سے کہتا ہوں ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو. جو تھوڑے میں دیانت دار ہے وہ بہت میں بھی دیانت دار ہے، اور جو تھوڑے میں دیانت دار بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے. خداوند نے کہا کہ جو تمہیں اسٹیورڈشپ ملتی ہے، مختاری ملتی ہے، اس میں اگر تھوڑا کام تمہیں ملا ہے
اگر تم تھوڑے میں دیانتدار ہو تو تم زیادہ میں بھی دیانتدار ہوگے، اور اگر تم تھوڑے میں بے ایمان ہو، لالچ ہے، منہ میں پانی آ گیا کہ جلدی سے ہم اس کو کیا کر لیں، ختم کر لیں۔ جیسے اس پاکستان کہ مالک نے اپنے نوکروں کو بھیجا تو انہوں نے سب کو مار دیا، اور پھر اپنے بیٹے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بھی مار دیں تاکہ ہم سارا کچھ لے لیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، وہ بیٹا آخر پہ آیا تھا اور انہوں نے کہا اس کو قتل کرے، لیکن وہ سب سے بڑا ہے، آخر پہ ضرور آیا ہے۔ اینڈ اسی طرح خداوند نے کہا کہ تمہیں جو تھوڑا سا دیا جاتا اس میں بھی بے ایمان ہو جاتے ہو۔ جیسے ایک محاورہ ہم سنتے ہیں کہ ایک مرغی جو سونے کا انڈا دیتی ہے، ہم روز وہ سونے کا انڈا نہیں دیتے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی دفعہ مرغی کو مار دیتے ہیں۔ ایسے ہی خداوند نے کہا ہے کہ اگر تمہیں بھی کچھ مختاری دی جائے، تمہیں بھی کچھ پیسہ دیا جائے، تو اگر تم اس میں دیانتدار نہیں ہو تو تم آگے کو بھی دیانتدار نہیں ہو سکتے۔ اور خداوند نے پھر کہا اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا۔ خداوند نے کہا کہ تمہیں بیگانہ مال اس مختار کو دیا گیا، لیکن اس میں یہ دیانتدار نہ رہا۔ فقی فریسیوں، تم اس کلام میں، اس خدا کی جو تعلیم ہے اس میں دیانتدار نہیں رہے، تم نے لالچ کیا ہے، اور جو تمہارا اپنا ہے وہ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا، وہ بھی تم سے چھین لیا جائے گا۔ اور خداوند نے آگے بہت بڑی بات کہی، کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یہ والی تعلیم خداوند نے متی کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 24ویں آیت میں بھی، خداوند نے پہاڑی واز میں بھی یہ بات واضح پہلے ہی کر دی ہے کہ جو ایک نوکر ہے وہ 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت رکھے گا۔ ایسے ہی جیسے آدم خدا سے محبت رکھتا تھا، لیکن جیسے ابلیس آیا تو اس نے اس سے محبت رکھی اور خدا باپ کو چھوڑ دیا۔ ایک ہی کام ہو سکتا ہے، جیسے ہم محاورہ بولتے ہیں کہ آپ 2 کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر بھی خداوند نے دولت کی بات کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ ایک شخص 2 مالکوں کا نوکر نہیں ہو سکتا، ایک سے محبت رکھے گا، ایک سے عداوت۔ یا تو آپ دولت سے پیار کرو یا آپ خداوند سے پیار کرو۔ جب آپ خداوند سے پیار کرتے ہو تو سرفرازی وہ آپ کو خود عطا کرتا ہے، دولت وہ آپ کو خود دیتا ہے، مختار وہ آپ کو خود بناتا ہے۔ لیکن جب آپ ابلیس کی طرف بھی جاتے ہو اور خدا کی طرف بھی آتے ہو تو آپ ایسا کام نہیں کر سکتے کہ آپ خداوند کے ساتھ بھی چلے۔ تو پھر خداوند جیسے آدم کو باغ عدن سے پکڑ کر باہر نکال دیتا ہے، جیسے اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع ناصری نے کہا کہ اس مختار شخص کو اس مالک نے باہر کر دیا، ایسے ہی تمہیں بھی باہر کر دے گا۔ تم 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ You have to choose one۔ آپ نے ایک کو لینا ہے اور جسے آپ چاہو آپ نے اس کی کیا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ وہ ایک سے محبت رکھتا ہے، ایک کو پہلا درجہ دیتا ہے اور دوسرے کو وہ کیا کرتا ہے، نہ چیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں پہ یہ بات عیاں کر دی کہ جیسے یہ فقی فریسی کرتے ہیں کہ یہ خدا کا بھی کام کر رہے ہیں، ہدیے نذرانے دے یقیاں سارا کچھ دیتے ہیں اور سیاست بھی کھیل رہے ہیں۔ رومی سپاہی رومی حکومت کے ساتھ مل کر یہ سیاست بھی کر رہے ہیں، خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو رومن ہیں پریزنٹ گورنمنٹ اس کو بھی وہ خوش کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ ہمیں جو مختاری ملتی ہے ہم خدا کو بھی خوش کرنے کی کوشش رکھتے ہیں، اور دنیاوی طور پہ اوس پڑوس کو، سیاسی لوگوں کو، سب کو ہم خوش کرنے کی کوشش کرتے۔ خداوند نے کہا کہ تم دونوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت
نہیں کر سکتے. دولت ہمیں خدا دے گا, سرفراز ہمیں خدا کرے گا, مضبوطی ہمیں خدا دے گا, ہر اچھے سے اچھے مقام پر خداوند ہمیں خود بٹھائے گا. جیسے خداوند نے کہا تھا کہ فروتنی کے ساتھ رہو اس کے ہاتھ کے نیچے, تو وقت آنے تک پر وہ تمہیں کیا کرے گا, سرفراز کرے گا. ہم نے خود سے سیٹیں نہیں ڈھونڈ لی مختاری کی, خداوند ہمیں خود دے گا. جس حال میں اس نے ہمیں رکھا ہوا ہے, جتنی ہمیں اس نے کیپیسٹی کے مطابق ہمیں مختاری دی, ہم نے اسی میں خوش رہنا ہے, کیونکہ خداوند نے کہا جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں وہ زیادہ میں بھی نہیں ہے. اگر ہم تھوڑی چھوٹی جاب کے اندر ایماندار نہیں ہیں تو جو بڑی جاب ہوگی وہ بھی ہمیں نہیں ملے گی. کیونکہ ہم کہیں پہ بھی کام کریں کسی آفس میں, تو جب ہم چھوٹی جاب کے اندر ایماندار ہوتے ہیں تو پھر جو مالک ہے وہ خوش ہو کر ہمیں زیادہ مختار بناتا ہے. این خداوند کا کلام بھی یہی ہے کہ جب ہم تھوڑی تھوڑی پریچنگ کرتے ہوئے خداوند کے نام میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر خداوند ہمیں خود سرفراز کرتا ہے. ہمیں ادھر ادھر کے کوئی راستے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آج ہم نے یہی کرنا ہے, وہ کرنا کہ جب مالک آئے تو ہم سے حساب لے, تو ہم ایسا نہ کریں کہ 100 من والے کو کہیں کہ 50 کم کر کے 50 لکھ لے, اور 100 من گیہوں والے کو کہیں کہ 20 کم کر کے تو مالک کے پاس جو 80 ہے وہی رہ جائے, باقی نہ رہے. لیکن جب کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے جو خداوند نے ہمیں کہا. آج کی پیرابل یہی تھی, چلاک مختار. ٹوڈیز پیرابل شریوٹ مینیجر اسٹوورڈ. جو اسٹوورڈشپ ملتی ہے اس پہ ہم نے پورا اترنا ہے, کیونکہ سرفرازی مختاری خداوند کی طرف سے ہے. ویٹ کرے, خداوند خود آپ کو مقررہ وقت پر سرفراز کرے گا. تھینک یو, مے گاڈ بلیس یو. ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. پیار سے بھرے ہوئے سچے زندہ خداوند, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند آج کا کلام تو نے وہ تمثیل دی کہ خداوند تو ہم خداوند جو بھیڑے ہیں تیری ان کو بھیڑیوں کے بیچ میں بھیجتا ہے, اور خداوند ہم نے سام کی طرح ہوشیار ہونا ہے اور کبوتر کی مانند بے آزار ہونا ہے. خداوند کوئی ہمارے پاس آزار نہ ہو کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں, بلکہ خداوند ہمارے پاس تیرا کلام ہو جس کی بیس پہ خداوند ہم لوگوں تک بات کرے اور خداوند اس ابلیس کے منہ کو توڑ دے. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو کہ خداوند ہم اس کلام کو لے کر اپنی زندگیوں میں چلے, اور جو بھی تو مختاری ہمیں دے اس میں ہم خداوند ایماندار رہیں, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو. تو میرے ساتھ ہو, میرے تمام لوگوں کے ساتھ جو اس وقت تیرا کلام سن رہے, سب کو برکت دینا. آج بھی تو میرے ساتھ ہے, کل بھی تو میرے ساتھ ہوگا, بلکہ ہمیشہ تک تو میرے ساتھ رہے گا. تمام انتظامات جو تو نے کیے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی تیرے شکر گزار ہے. یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. خدا باپ بیٹے اور قدس کے نام سے, آمین. تھینک یو, مے گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. کل پھر ہم اپنے مقررہ وقت پر ڈیلی ایٹ 10 AM آن فیس بک لائیو پہ آپ میرے ساتھ ہوں گے, اور خداوند کی ایک اور تمثیل میں آپ تک لے کے آؤں گا. اس سے پہلے میں ایڈ دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں اور اس پر زیادہ سے زیادہ غور و خوض کریں. تھینک یو, مے گاڈ بلیس یو. بائے.